अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल रियल हिस्ट्री में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान यूसुफ। नाजरीन, इस्तंबुल, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, इस शहर की फ़तह तारीख़ में इतनी मुश्किल क्यों दिखाई जाती है? आखिर किस तरह ये शहर सुल्तान मुराद जैसे अजीम सुल्तान और दीगर कई सलातीन 700 हमले बर्दाश्त कर गया, और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ही फ़ातेह क्यों ठहरे? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एनिमेशंस और नक्शों की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की इस अजीम कामयाबी की वजह क्या है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया कि जो इस्लामी लश्कर कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी करेगा और उसे फतह करेगा, वह बहुत ही अजीम लश्कर होगा। पहला इस्लामी लश्कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रवाना हुआ। लश्कर के सरबराह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना पहरी बेड़ा लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए और रूमी फौज से उनकी जंग हुई। इस इस्लामी फौज को इस जंग के नतीजे में पीछे हटना पड़ा। और कुस्तुनतुनिया पर दूसरा हमला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में हुआ, जिसमें यजीद बिन मुआविया को इस्लामी फौज का सिपा सालार बनाकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया गया। इस फौज में सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत ही बूढ़े और ज़ईफ सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसका हिस्सा थे, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी। शहर का जमीनी और समुद्री दोनों अतराफ से मुहासरा कर लिया गया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने शहर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया, लेकिन ये हमला भी नाकाम गया और इस जंग के नतीजे में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जामे शहादत नोश फरमा गए। इसके बाद उम्वी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, हाशिम बिन अब्दुल मलिक और अब्बासी खलीफा मोहम्मद अल महदी ने भी इसको फतह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। हारून रशीद के दौर में रूमियों से 3 बड़ी जंगें हुई और बहुत बड़ी फतूहात भी हासिल की गई और बहुत सा रूमी इलाका भी फतह किया गया। शिया फातमियों के उबरने, तबाही फैलाने और जंगों की वजह से फतूहात अगले 200 साल तक रुकी रही, लेकिन तुर्कों की आमद से ये दोबारा शुरू हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम का झंडा अरब मुसलमानों से लेकर तुर्क मुसलमानों के हवाले कर दिया। पहला मुसलमान तुर्क सुल्तान जिसने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया वो सुल्तान बायजीद यल्दरम थे। ताकतवर और बहादुर सुल्तान ने इस शहर का 4 दफा मुहासरा किया। आखिरकार जब शहर गिरने ही वाला था तो तैमूर ने उस्मानी इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। उन्हें रोकने के लिए मुहासरा उठाना पड़ा और फतह मुकम्मल ना हो सकी। अकंजी सुल्तान मोहम्मद मुराद दूसरे उस्मानी सुल्तान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और इसको गिराने ही वाले थे कि करमानियों और गरमियानियों ने बुरसा पर हमला कर दिया। इस वजह से सुल्तान मुराद को मुहासरा उठाना पड़ा और फतह मुकम्मल ना हो सकी। सुल्तान मुराद ने इसकी तैयारी मुकम्मल करनी थी, मगर वो वफात पा गए तो उन्होंने अपने बेटे अकंजी मोहम्मद को वसीयत में लिखा कि तुम जरूर ये शहर फतह करोगे।
سلطان اکنجی محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر ایک نئے فتنے نے سر اٹھا لیا۔ کارامان کے بیٹے ابراہیم نے عثمانی علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سلطان مراد کی وفات اور سلطان محمد کی تخت نشینی کے دوران کارامانیوں نے موقع پاتے ہی کئی عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہا۔ سلطان اکنجی محمد نے اناطولیہ کے سرداروں کے سردار اسحاق پاشا کو کارامانیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو لے کر خود بھی روانہ ہو گئے۔ جب سلطان اور اس کی فوج کارامانیوں کی سرحد پر پہنچی تو کارامان کے بیٹے ابراہیم نے ہار مان لی اور تیسلی چلا گیا۔ وہاں سے اس نے قاصد بھیجا اور فتح کی پیشکش کی۔ چونکہ سلطان محمد اس وقت مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے فتح کی پیشکش کو قبول کر لیا اور سلطان واپس ایدرنا لوٹ آئے۔ مشرقی رومی سلطنت اتنی سکڑ گئی تھی کہ اس کے پاس صرف ایک شہر قسطنطنیہ باقی رہ گیا تھا، لیکن یہ سلطنت عثمانیہ کے بالکل وسط میں موجود تھا۔ رومی بادشاہ ہر وقت فساد پھیلانے کا موقع تلاش کرتا رہتا تھا اور اس نے فرقہ وارانہ اختلافات کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے خلاف کیتھولک دنیا کو طلب کرنا نہیں چھوڑا۔ جب تک اس شہر کو تباہ نہیں کیا گیا، عثمانی ریاست کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ رومی بادشاہ نے اکنجی سلطان محمد کو دھمکی دی کہ شہزادہ اورحان کے بدلے معاوضہ دیا جائے ورنہ عثمانیوں اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ عثمانی شہزادہ اورحان اس وقت ایک بھگوڑے کے روپ میں رومیوں کے قبضے میں تھے اور ان کے پاس پناہ لے چکے تھے اور رومیوں نے ان کو استعمال کرنا چاہا، مگر سلطان محمد نے نہ صرف صلح کے معاہدے پر غور کیا بلکہ اسی وقت اجوار میں موجود علاقوں سے قبضہ بھی اٹھا لیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب سلطان دو طرفہ سیاست کا کھل کے استعمال کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ سلطان بایزید یلدرم نے اناطولیہ کی سرحد پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ سلطان محمد نے اس قلعے کی مخالف سمت میں سمندر سے پار ایک اور قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ حملے میں آسانی رہے۔ یہ قلعہ بہت ہی کم وقت، صرف 4 مہینوں کے اندر تعمیر کر لیا گیا اور اس کے سامنے کی دیوار پر توپوں کی ایک کثیر تعداد رکھوائی گئی۔ سمندر کے دونوں اطراف قلعہ ہونے کی وجہ سے سمندر سے گزرنے والی ہر چیز پر نظر رکھی جانے لگی اور گزرنے والا ہر جہاز نشانے پر آ گیا۔ پاسپورٹس پر دونوں اطراف سے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ جانے والی امداد بند کر دی گئی اور گزرنے والے ہر جہاز سے محصول وصول کیا جانے لگا۔ جو جہاز وینس سے آتے تھے وہ بغیر محصول ادا کیے گزرنا چاہتے تھے اور خبردار کرنے کے باوجود بھی نہیں رکتے تھے۔ 26 اکتوبر 1452 کو ان جہازوں پر توپوں کا پہلا حملہ کیا گیا۔ سلطان محمد تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اپنی فوج لے کر ایدرنا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق قسطنطنیہ میں صرف 7 سے 8 ہزار تک کی فوج تھی جو شہر کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ 20 ہزار تک فوج ہی جمع کر سکتے تھے۔
کیونکہ قسطنطنیہ کے اجوار کے تمام علاقے عثمانی فتح کر چکے تھے اور وہاں سے بھاگنے والے لوگ بھی رومی افواج میں شامل ہو چکے تھے۔ خلیج میں کھینچی جانے والی زنجیر ان کے لیے سونے کی مانند تھی۔ اس زنجیر کی وجہ سے رومی 26 بحری جنگیں جیت چکے تھے۔ خلیج کی طرف کی دیواریں بالکل خالی تھی اور رومی اسے محفوظ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری فوجیں ادرنا کی طرف والی دیوار پر لگا رکھی تھیں۔ عثمانی شاہی توپوں کے مقابلے میں رومیوں نے یونانی آگ تیار کر رکھی تھی۔ یونانی آگ مایا کی طرح ساخت رکھتی تھی اور اسے دیواروں سے گراتے جو بڑے بڑے عثمانی برجوں کو تباہ کر دیتی تھی۔ اور یاد رہے کہ رومی آگ پر پانی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ عثمانی فوج 16 اپریل 1453 کو جمعہ کے دن دیواروں کے سامنے آ پہنچی۔ سلطان محمد نے روایت کے مطابق اپنے سردار ایورانوس علیبے کو ایلچی کے طور پر رومی بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہتھیار ڈال کر شہر ہمارے حوالے کر دو۔ تمہاری اور تمہارے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ لیکن یہ پیشکش رومی بادشاہ نے رد کر دی۔ سلطان محمد کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شام کے وقت سلطان محمد نے شاہی توپوں سے حملہ کر کے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ شاہی توپوں نے سامنے کی دیوار کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن رومیوں نے بہت کم وقت میں دیواروں کی مرمت کر لی۔ انہوں نے عثمانی سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ عثمانی سپاہی دیواروں کے بالکل نزدیک آ گئے اور سیڑھیوں کے ذریعے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس دوران رومیوں نے ان پر یونانی آگ برسا دی اور ان کے برجوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ عثمانی سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دیواروں سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے سرنگوں کے ذریعے سے زیر زمین شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کو ان سرنگوں کی خبر مل گئی۔ رومیوں نے سرنگوں میں بارود بھر دیا اور بارود پھٹنے کی وجہ سے سرنگیں تباہ ہو گئیں۔ جس کے باعث عثمانی فوج کا کافی زیادہ جانی نقصان ہوا اور سپاہی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ماجلستان کے ایلچی سلطان محمد کے پاس آئے اور محاصرہ اٹھانے کا کہا۔ انہوں نے عثمانیوں کو فوج جمع کرنے اور واپس جانے کا بھی کہا۔ یہ خبر دیوان میں اختلاف رائے کا باعث بنی۔ کچھ پاشاؤں نے محاصرہ اٹھانے کا مشورہ دیا، لیکن کچھ عالموں شیخ شمس الدین آفندی، امیر بخاری اور مولانا میناری، مولانا گورانی نے سلطان کو محاصرہ جاری رکھنے کا کہا اور دوبارہ حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ سلطان محمد نے دوبارہ توپوں اور منجیکوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی وقت 4 رومی جہاز جو خوراک، سپاہیوں اور ہتھیاروں سے لیس تھے وہ مرمارا سے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بحری فوج کا سپہ سالار سلمان پاشا 147 چھوٹے جہازوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا۔ یہاں پر ایک کٹھن جنگ ہوئی۔ یاد رہے کہ سلطان محمد اور پاشا اس منظر کو کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔
رومی جہاز مضبوط دفاع اور بڑے ہونے کی بنا پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. عثمانیوں کے پاس اسے روکنے کا کوئی چارہ نہ تھا. رومی جہاز عثمانیوں سے بچ کر جا چکے تھے. سلطان کنارے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس غصے میں آ کر انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں دوڑا دیا. حتیٰ کہ پانی گھوڑے کے منہ تک آ پہنچا. پاشا سلطان کو واپس قرارگاہ کی طرف لے گئے. چاروں جہاز خلیج کو عبور کر کے شہر میں داخل ہو گئے اور اس طرح رومیوں کی فوج، خوراک اور ہتھیاروں میں خاصا اضافہ ہوا. اس واقعے کے بعد سلطان محمد نے بحری فوج کے سپہ سالار سلمان پاشا کو عہدے سے برطرف کر دیا اور 100 کوڑوں کی سزا کا تعین کیا اور ان کی جگہ حمزہ بیگ کو مرکزی بحری فوج کا سپہ سالار بنا دیا. 21 اپریل کو توپوں کا بڑا حملہ کیا گیا جس کے باعث دیواروں کو خاصا نقصان پہنچا. ناظرین، یہاں پہ تاریخ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. سلطان نے خلیج کی زنجیر توڑنے کی بجائے جہازوں کو مٹی پر گھسیٹنے کا حکم دیا. سپاہی جہازوں کو 3 کلومیٹر تک مٹی پر گھسیٹ کر لاتے اور اس طرح تمام جہاز خلیج میں داخل ہو گئے اور رومی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے. جہازوں نے خلیج میں پہنچ کر رومیوں کے تمام جہاز تباہ کر دیے. رومی فوج سامنے کی دیوار چھوڑ کر خلیج کی دیوار کی طرف متعین ہونا شروع ہو گئی. اس طرح فوج کا ایک بڑا حصہ خلیج کی طرف چلا گیا. رومی لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کرنا شروع کر دی اور مقدس مریم کا مجسمہ اٹھائے پھر رہے تھے. اس دن مجسمہ زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مجسمہ ٹوٹنے کے بعد ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا. اسی دن قدرتی طور پر موسم خراب ہوا اور طوفانی بارش ہوئی جسے انہوں نے بدشگونی سمجھا اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب شہر کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس دن سامنے کی دیوار میں 9 سوراخ ہو گئے. رومیوں میں اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ہمت باقی نہ رہی. اب ان کے پاس دفاع کا آخری موقع تھا. اسی وقت عثمانیوں نے مرمرا کی دیوار کی طرف جہاز لگائے تاکہ سامنے کی دیوار سے رومیوں کی تعداد کو مزید کم کیا جا سکے. دوسری طرف خلیج پر تعمیر کیے گئے پل سے گزر کر عثمانی سپاہی خلیج کی طرف گئے اور باقی فوج سامنے کی دیوار کی طرف حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی. صبح کی نماز کے بعد عثمانی فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی اور سلطان کے حکم کا انتظار کر رہی تھی. سلطان نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ سے کامیابی کی دعا کی. پھر سلطان محمد نے اپنی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا. عثمانی فوج نے شہر پر تینوں اطراف سے حملہ کر دیا. عثمانی فوج ایدرنا کی طرف کی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی.
جب جنگ نے شدت اختیار کی تو حسن سپاہی اور اس کے ساتھیوں نے دیوار پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ جب عثمانی سپاہیوں نے دیوار پر عثمانی جھنڈا دیکھا تو ان کا جذبہ اور بڑھ گیا اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح جنگ پورے شہر میں پھیل گئی۔ اور رومی لوگوں نے آیا صوفیہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ شہر گر چکا ہے۔ پھر عثمانی سپاہیوں نے نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمد کے حکم کے مطابق کسی شہری کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور تمام راستوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا، جس کے بعد یہ جنگ خوشی کی تقریب میں بدل گئی، کیونکہ یہ وہ عظیم کمانڈر، عظیم فوج اور یہ وہ عظیم فتح تھی جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ یہ وہ عظیم لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پہ پورا اترنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا اور اسی مناسبت سے اس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔